मेरा नाम सादिया है। मैं एक लड़के को पसंद करती थी। घर वालों को बेहद मुश्किल से शादी के लिए मना लिया था, लेकिन अचानक मेरा वजूद एक जिनज़ादे की कैद में आ गया। मैं एक महल में रहती थी। वहां पर मुझे सारा दिन किसी के कदमों की चाप तो किसी के कहकहे सुनाई देते थे, और दूसरी ही जानिब मेरी हमशक्ल लड़की मेरे मंगेतर को मिली जो उसे। मेरा नाम सादिया है। मैं एक छोटे से गांव की रिहायशी हूँ। मेरे घर वाले कमगो और इखलाक से माला माल थे, लेकिन एक वक्त आया कि सब ने मुझसे करख्तगी से बात करना शुरू कर दी, क्योंकि मैंने एक लड़के को पसंद कर लिया था जो मेरी ही क्लास में पढ़ता था। जब मेरे वालिदैन दूसरी जगह शादी करना चाहते थे तो मैंने इनकार कर दिया, और फिर सब मुझसे नाला रहने लगे। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अचानक जब मेरा वजूद एक जिनज़ादे की कैद में चला गया तो मुझे खुद भी समझ नहीं आया मेरे साथ क्या हो रहा है। वो जिनज़ादा मुझे अपने बस में कर चुका था। मैं उसी के कहने पर हर उल्टा काम करने लगी थी। मेरे वालिदैन भी मेरी हालत से परेशान रहने लगे थे। कल तक जो मेरी पसंद की शादी पर गुस्से में थे, अब वही मेरे ठीक होने की दुआएं कर रहे होते थे। नसीम, तुम्हारी बड़ी बेटी तो बहुत प्यारी है, इसका कहीं रिश्ता तो नहीं दिया हुआ? मैं और मेरी अम्मी अचानक एक दिन खानदान की शादी में गए तो वहाँ एक खातून अचानक मुझे देखकर अम्मी से पूछ रही थी। मुझे इस किस्म की बातों से उलझन होती थी जब भी मैं शादी ब्याह में नहीं जाती थी। चूंकि ये खानदान की शादी थी तो मुझे जाना पड़ा था। नहीं बाजी, अभी तो नहीं दिया, अम्मी ने रसान से जवाब दिया। अगर इनकार ना करो तो मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगना चाहती हूँ। मेरे बेटे को तुम जानती हो, तुम्हारे सामने ही पला बड़ा है, और तुम्हारी बेटी को तो मैंने अपनी गोद में खिलाया है। उन खातून ने बिला झिझक अपने दिल की बात कह दी। चूंकि मैं उन्हें जानती थी तो उनके बेटे को भी देखा हुआ था। देखने और कामकाज के लिहाज से वो काफी बेहतरीन शख्सियत का मालिक था, लेकिन मुझे इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी न थी। मैं तो किसी और को पसंद करती थी और उसके अलावा किसी इंसान को अपने साथ नहीं सोच सकती थी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आपका बेटा तो माशाअल्लाह से काफी अच्छा सुलझा हुआ बच्चा है। मैं इनके अब्बा से पूछकर बात करूंगी, फिर बताऊंगी। अभी मैं हाँ तो कह दूं, लेकिन पूछना जरूरी है वरना मसला हो जाता है। अम्मी इस पेशकश पर काफी पुरजोश होकर बोली। उनके एतवार से खूब जाहिर था कि उन्हें ये रिश्ता बेहद पसंद आया है और वो राजी भी हैं, जबकि मेरे दिल में तो हौल ही उठ रहे थे। अम्मी, आपसे बात करनी है। काफी देर तलक अम्मी और वो खातून दीगर कई बातों में मसरूफ रहीं। जब थक हार कर वो दोनों इधर उधर हुई तो मैंने अम्मी का हाथ थाम कर उन्हें एक जानिब ले जाकर कदरे झिझक कर कहा, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अम्मी को कैसे इस रिश्ते से इनकार के लिए रजामंद करूं। हाँ कहो, क्या हुआ है? घर जाकर बात कर लेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है? मेहमान हमारी जानिब ही देख रहे हैं। अम्मी ने आसपास के लोगों पर उचटती निगाह डालकर मुझे टोका, जबकि मुझे वहीं खड़े खड़े बात करनी थी। अम्मी, जरूरी बात है ना, जरा साइड पर आए। मैंने अम्मी को रूहान से सूरत बनाकर देखा। वो मेरे चेहरे पर उमड़ती परेशानी देख ही नहीं पा रही थी, जबकि मुझे डर था अम्मी ने अगर हाँ कर दी तो जाने मेरा क्या होगा। मैं तो मनपसंद शख्स के बिना किसी को सोच ही नहीं सकती थी। क्या बदतमीजी है, जल्दी से बोलो अब। अम्मी ने मुझे गुस्से से देखकर जल्दी बोलने को कहा और मैं लंबी तमहीद बांधने के बजाय चंद जुमलों में बात खत्म करने लगी। अम्मी, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, मेरे ही स्कूल में पढ़ता था और उससे शादी करना चाहती हूँ। अगर आप कहें तो वो रिश्ता ले आएगा। मैंने सर झुकाए इत्मीनान से अम्मी के कान में अपनी जानिब से इल्तिजा की थी, लेकिन उनके चेहरे के तासुरात बिगड़ गए थे। ये क्या कह रही हो? होश में तो हो तुम? अम्मी ने आसपास के मेहमानों को एक निगाह देखकर मेरे बाजू को पकड़कर झंझोड़ते हुए दबी दबी आवाज में पूछा, मैं सही कह रही हूँ, आप उनको इनकार करें अभी ही। मैंने अम्मी को उस खातून को इनकार का कहा। मुझे बस यही डर था। तुम्हें तो मैं घर जाकर बताऊंगी। अभी लोगों के सामने अपना तमाशा बनने का डर ना होता तो कसम से सर खोल देती। अम्मी ने मुझे दांत जमाकर कहा और जबरदस्ती मुस्कुराकर वहां से चली गई। उनके चेहरे के तासुरात यूं थे कि अगर बस चलता तो वो मुझे मार देती, लेकिन चूंकि पराए घर में होने की वजह से वो खामोश थी। घर आकर अम्मी मुझे एक कमरे में ले गईं और मेरे चेहरे पर लगातार थप्पड़ों की बारिश करने लगी।
میں نے لاکھ احتجاج کرنا چاہا، سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ بس یہی رٹ کہ محبت کیوں کی، حالانکہ یہ میرے بس میں تو نہیں تھا، نہ ہی میں نے کوئی غلط فعل اپنایا تھا۔ امی، پسند کی شادی کا اختیار تو خدا نے مرد و عورت دونوں کو دیا ہے نا، تو آپ کیوں ایسا کر رہی ہیں؟ میں نے کئی تھپڑ کھانے کے باوجود چڑ کر امی کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے یہ جنگ خود ہی لڑنی تھی، سو میں حق پر ہوتے ہوئے بھی ہار تو بالکل بھی نہیں مان سکتی تھی۔ تم نے مجھے بنا بتائے یہ فیصلہ کیسے کیا؟ تم مجھ سے ملتی بھی رہی، ہماری آنکھوں میں دھول جھونکے۔ امی نے بے یقینی سے مجھے جانچتے ہوئے پوچھا۔ ان کی نظروں میں بے اعتباری تھی، جس کا مطلب بخوبی سمجھتی تھی۔ مجھے امی کی سوچ پر قدرے رنج پہنچا۔ اگر میں ایسا کرتی تو آج شادی کا نہ کہتی۔ ماں باپ کی عزت مجھے پیاری ہے، تبھی تو آپ سے آ کر اپنے دل کی بات کہہ ڈالی، یہ سوچے بنا ہی کہ آپ مجھے اس محبت کے جرم میں مارنے پر بھی تل سکتی ہیں۔ میں نے بے یقینی سے اپنی ہی ماں کو دیکھتے ہوئے سر جھکا کر کہا، اور وہیں کونے میں گر کر رونا شروع کر دیا۔ میری ہمت جواب دینے لگی تھی، جانے کیوں وہ مجھے شکی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بہن بھائی میرے اسکول گئے ہوئے تھے، ابا قریب ہی ایک حویلی میں چوکیدار تھے، وہ ادھر ہوتے تھے، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، ورنہ جانے مزید کیا ہو جاتا۔ میں تمہارے ابا کو اب کیا جواب دوں گی؟ ہائے اللہ، یہ تو اپنا منہ باہر ہی کالا کر کے آئی ہے، مجھے تو پتہ بھی نہ چلا، میری ہی بیٹی اس غلط کاموں میں ملوث ہو جائے گی۔ امی بھی پلنگ پر بیٹھ کر دھاڑے مارنے لگیں۔ ان کو جانے کیا ہو گیا تھا، میرے سے الجھ کر بھی وہ مجھے ہی قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ امی، خدا کا خوف کریں، کیوں تماشا بنا رہی ہیں؟ میں نے گناہ نہیں کیا، اور یقین کریں میں اس سے ملتی بھی نہیں ہوں، بس اس نے شادی کا کہا تو میں نے بھی بتا دیا۔ کیوں بات کا بتنگڑ بنا کر مجھے رسوا کرنا چاہتی ہیں؟ میں یکدم اٹھ کر امی کے پیروں میں جا بیٹھی۔ امی کی آواز بلند ہو رہی تھی، اور میں نہیں چاہتی تھی یہ بات باہر جائے۔ تم نے کون سا کوئی کسر چھوڑی ہے؟ یہ سوچا تھا کہ تمہارے باپ کی عزت اچھالی جائے گی، اب کیوں عزت کا خوف ہے؟ پہلے ہی سوچ لیتی تو شاید ایسا نہ ہوتا۔ امی نے میرے ہاتھ جھٹک کر ناگواری سے کہا، ان کے انداز میں حقارت تھی۔ میرے ہاتھوں کو یوں جھٹکا جیسے میں کوئی اچھوت ہوں۔ مجھے دلی رنج ہوا تھا۔ امی، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، چپ کر جائیں، میں نے محبت کی ہے، کوئی گناہ نہیں، اور شادی کرنا چاہتی ہوں، کوئی غلط کام نہیں جس پر آپ مجھے یوں سنا رہی ہیں۔ پسند کی شادی کوئی گناہ تو نہیں ہے، حق ہے میرا، اور یہ حق خدا نے دیا ہے، آپ جیسے انسانوں نے نہیں۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر فریاد کی اور روتے ہوئے وہاں سے نکل آئی۔ مجھ سے مزید باتیں سننے کی ہمت نہیں تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید میں والدین کو منا لوں گی، لیکن وہ تو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ 2 دن تک میرے سے امی نے بات ہی نہیں کی تھی۔ تیسرے دن وہ اچانک مجھ سے مخاطب ہوئیں، اسے کہو رشتہ لے کر آئے، تمہارے باپ کو میں نے جاننے والی کا کہہ کر راضی کر لیا ہے۔ امی نے جب یہ بات کہی تو میں نے یکلخت خوشی سے امی کے گلے لگنا چاہا، لیکن انہوں نے ہاتھ سامنے کر کے مجھے روک دیا۔ بس بس، زیادہ پیار امڑ رہا ہے تو سنبھال کر رکھو، عورت کا حق ہے، اسی بات کو سوچ کر خاموش ہو کر ساتھ دے رہی ہوں، ورنہ ماں ہونے کے ناطے گلہ ہے، تم مجھے پہلے ہی بتا سکتی تھی۔ امی نے نروٹھے پن سے گلہ کیا۔ میں سمجھ گئی تھی یہ بس بہانے ہیں، ورنہ وہ مجھ سے قائل ہو چکی تھی۔ 2 دنوں بعد ہی وہ رشتہ لے آیا تھا۔ امی نے اس رشتے کی خوب حمایت کر کے منا ہی لیا تھا، اور شادی کی تاریخ 3 ماہ بعد کی طے کر دی گئی تھی۔ میں بے حد خوش تھی کہ خیر خیریت سے یہ بازی بھی میں نے سر کر لی تھی۔ مجھے اپنے ساتھ کسی کو لے کر جانا ہوگا، کیونکہ کھانے پینے اور پھر محل کی صفائی کے کام کے لیے کسی کی ضرورت ہے، میں تو بس چوکیداری کر سکتا ہوں۔ ابا کو حویلی کے رشتہ داروں میں سے کسی کے محل میں شفٹ کر دیا گیا تھا کہ وہ وہاں جا کر نوکری کریں گے، اور اس کام میں انہیں کسی اور کی بھی مدد کی ضرورت تھی، اور مدد کرنے والے کی تنخواہ الگ سے تھی۔ وہ گھر آ کر امی سے مخاطب تھے، سعدیہ کو ساتھ لے جائیں، یہ تو ویسے بھی گھر میں فارغ ہوتی ہے، دوسرے بچوں کو تو اسکول جانا ہوتا ہے۔ امی نے مجھے دیکھ کر ابا کو مشورہ دیا، جبکہ میرا نام لیتے ہی میں چونک کر سر اٹھا کر امی کو دیکھنے لگی۔ یہ ٹھیک رہے گا، سعدیہ ساتھ ہوگی تو سارے کام بھی ہو جائیں گے، اور محل کی اندرونی دیکھ بھال کا ذمہ بھی یہ سنبھال لے گی۔ ابا نے پرجوش ہو کر خوشی سے کہا۔ ابا بھی جیسے میرے نام پر خوش ہوئے تھے۔ سعدیہ پتر، تم اپنی تیاری پوری رکھو، صبح ہمیں محل کی جانب روانہ ہونا ہے، اپنی ضروری اشیاء اور کپڑے سامان تیار رکھنا، کیونکہ واپسی تو ہماری ہفتوں بعد ہوا کرے گی۔ ابا نے مجھے آواز لگائی، میں جو چولہے کے قریب بیٹھی سر جھکائے
अनगिनत सोचों में गुम थी, वहां से उठकर उनके पास चली आई। अब्बा, मैं आपके साथ जाऊंगी, मैंने हैरत से कहा। आज तलक मैं घर से बाहर किसी काम के सिलसिले में भी नहीं निकली थी, हत्ता कि दूसरी जगह जाकर अब्बा के साथ नौकरी करना काफी मुश्किल अमर था। यही सोच मुझे वसवसों का शिकार कर रही थी और हैरानगी अलग। हाँ, कोई मसला है क्या? शादी भी करीब आ रही है, 100 अखराजात होंगे, तुम भी 2 माह में कुछ कमा लोगी तो थोड़ा हौसला होगा। अम्मा ने पहले मुझे देखकर तिनक कर पूछा और फिर मुझे भेजने का मकसद भी बताया। नहीं, मसला तो कोई भी नहीं है, बस वैसे पूछ रही थी। चलें ठीक है, मैं बावर्ची खाने का काम खत्म कर लूं तो फारिग होकर फिर सारा अपना सामान बांध लेती हूँ, मैंने नफी में इनकार करते हुए कहा और रजामंदी दे दी, क्योंकि बात उनकी भी ठीक थी। शादी में 100 काम होते थे, 100 चीजों की अशद जरूरत पेश आती थी और पैसों का होना जरूरी था। 2 माह अब्बा के साथ रहने में कोई मुजायका नहीं था। मैंने हामी भर ली थी कि इसी वजह से अम्मी भी खुश हो जाएंगी और अब्बा का बोझ भी थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ, और ठंडे कपड़े भी रख लेना, ये ना हो कि भूल जाओ, भिजवाने वाला कोई नहीं है, तुमने वावेला मचा देना है। अम्मी ने फिक्रमंदी से मुझे पीछे से आवाज लगाई। अलबत्ता लहजे में थोड़ी सी सख्ती अभी भी कायम थी, जिसका अंसर मामूली सा ही था, जैसे वो मुझसे नाराज हो। मैं दिल ही दिल में मुस्कुराई, नाराजगी में भी वो मेरी फिक्र कर रही थी। अम्मी, डाल लूंगी ना, आपने तो अफ्तादा मचा दी है, अभी मुझे कुछ सोचने तो दे, जो कुछ रखना हुआ जरूरी सामान मैं रख लूंगी, बेफिक्र रहें, मैंने भी जवाबन मुड़कर चिढ़ते हुए कहा और हंसकर वहां से चली गई। रात गए काम खत्म करके मैंने अपना सामान संभाल लिया था और जरूरी अशिया भी रख ली थी और सुबह सवेरे होते ही पहली बस में अब्बा और मैं महल रवाना हो गए। वहां पहुंचकर जब मैंने महल को देखा तो वो बेहद हसीन पुराने तर्ज का महल था। उसकी दीवारों का रंग और रोगन, नक्शो निगार बेहद हसीन थे। मुझे ये जगह बे इंतहा पसंद आई थी। आते ही मैंने और अब्बा ने अपना अपना काम संभाल लिया था। शाम को जब मैं खाना खाकर महल के दूसरे हिस्से में गई तो मुझे वहां अजीबो गरीब रोशनी का इर्तिकाज महसूस हुआ। उस रोशनी के साथ ही मुझे महसूस हुआ वहां कुछ है। मैंने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वहां से जाने लगी तो करीब रखा गुलदान गिरकर जमीन बोस हो गया और इस गुलदान में एक सुर्ख रोशनी के साथ सुर्ख खून के धब्बे भी गिरे। साथ ही एक फलक शिगाफ कहकहा भी आस पास सुनाई दिया। मैं चीख मारकर उल्टे कदम वापस नीचे आई। मेरा दिल धक धक कर रहा था। अब्बा, मुझे लगता है इस महल में कुछ है। अब्बा जब मुझे खाना खाने को बुलाने आए तो मैंने सर झुकाए खौफजदा अंदाज में उन्हें बताया। क्या है? अब्बा ने मुझे चौंक कर देखा। उन्हें मेरे चेहरे पर खौफ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ अजीब सा एहसास होता है मुझे कि यहाँ कोई है, पता नहीं क्यों डर भी लगने लगा है, मैंने कपकपी से थर्रा कर कहा, जबकि ऊपर जो हुआ वो मैं चाहकर भी नहीं बता सकती थी। जाने क्यों मेरी जबान पर एक ताला सा लग गया था। चाहकर भी मैं उन्हें उस सच्चाई से आगाह नहीं कर सकी। तुम्हारा वहम है, अकेले रहने में कभी कभी वहम हो जाया करते हैं। कुछ दिन रहोगी तो आदत हो जाएगी, परेशान मत हो, और कल से मैं तो कहता हूँ महल की सफाइयाँ करवा लो। अब्बा ने मेरे सर पर हाथ धरते तसल्ली दी और महल की सफाई का हुक्म दिया। उनको लग रहा था मैं फारिग होकर ये वहम पाले हुए थी, जबकि हकीकत तो कुछ और ही थी जिसे वो समझ नहीं पाए। जी ठीक है, करवा लूंगी, मैंने आराम से सर इस बात में हिला दिया था। दूसरे दिन ही मैं महल की दूसरी मुलाजमा के साथ महल में सफाई की सर तोड़ कोशिश शुरू कर दी। निचले हिस्से की सफाई में तकरीबन 3 घंटे लग गए थे। सुबह फजर के बाद ही शुरू कर ली थी और 10 से पहले काम खत्म हो गया था। अलबत्ता दूसरे हिस्से में काम बाकी था। इस सारे अमल में भी मुझे यूं ही महसूस होता रहा जैसे महल में कोई है। मुझे महल में किसी के कदमों की चाप महसूस होती थी। भारी भरकम किस्म की आवाजें आती थी। आमना, तुम्हें नहीं लगता कि इस महल में कोई है जो हमें देख रहा है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता, छुपा हुआ है? मैंने आमना को अचानक मुखातिब किया। उससे चंद लम्हे पहले ही मुझे एक फलक शिगाफ कहकहा सुनाई दिया था। नहीं बाजी, यहाँ तो 15 सालों से कोई नहीं आया। महल के मालिक बड़े साहब की जब वफात हुई थी तो उनके दोनों बेटे बैरून मुल्क अपने अपने बाल बच्चों के साथ शिफ्ट हो गए थे। बड़े साहब की बीवी तो पहले ही वफात पा गई थी और ये महल सुनसान हो गया। उनके बेटों ने यहाँ फिर मुलाजमीन रखकर महल की देखभाल करवाना शुरू कर दी थी। आमना ने मुझे इस महल के मालिकान
اور ان کے آبا و اجداد کی ساری کہانی سنا دی تھی، لیکن مجھے پھر بھی سکون نہیں مل رہا تھا، میں خوف زدہ ہی تھی۔ اچھا تم جاؤ، میں بڑے کمرے کو کھول کر صفائی کرتی ہوں، تم یہ جھاڑو لگا کر آ جانا، میں نے آرام سے آمنہ کو کہا۔ بڑا کمرہ اوپر والے حصے میں تھا، میں وہاں جانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن صفائی کی وجہ سے مجھے جانا پڑ رہا تھا۔ ڈرتے ڈرتے میں سیڑھیاں چڑھ کر وہاں پہنچی اور دروازہ کھول کر کمرے کی چیزیں درست کرنے لگی۔ پردے ابھی میں نے نکالے ہی تھے کہ کمرے کا دروازہ ٹھیک سے خود بخود بند ہو گیا۔ میں نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخیں دبائیں۔ کون ہے یہاں؟ کوئی ہے؟ میں نے چلا کر کمرے کے چاروں اور نگاہ ڈال کر خوف سے پوچھا۔ میں ہوں، تمہیں صحیح لگ رہا تھا، اس محل میں میرا وجود چاروں اور چکر کاٹتا ہے۔ اچانک ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی اور ساتھ ایک فلک شگاف کہا جو مجھے سنائی دیتا تھا، لیکن تم ہو کون؟ میں نے ڈرتے ڈرتے دل ہی دل میں جلتو جلال کا ورد کرتے ہوئے پوچھا۔ میں ایک جن زادہ ہوں جو پچھلے کئی سالوں سے یہاں پر رہتا آ رہا ہے۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے میرا دل تمہاری جانب کھینچا چلا آتا ہے اور تمہیں بھی میری موجودگی کا احساس ہونے لگا تھا۔ میں خوشی سے جھوم جاتا ہوں۔ جن زادے کے منہ سے سب سن کر تو میرے دل میں خوف کی گہرے سائے آ چکے تھے، یوں کہ جیسے میرا دل پھٹنے میں چند لمحے بچے ہوں۔ اس سب کے باوجود میں کھڑی تھی، ورنہ میرے پیروں میں ہی جان نہیں رہی تھی۔ دروازہ کھولو، مجھے یہاں سے جانا ہے، میں نے ہمت سے کام لیتے ہوئے اپنے خوف پر قابو پا کر کہا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جن زادے کی آواز نے میرے پیر جکڑ لیے تھے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے جن زادے نے میرا ہاتھ تھاما ہو۔ میں نے اپنا ہاتھ جھٹکا۔ تم دروازہ کھولو، مجھے یہاں سے جانے دو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، خدارا دروازہ کھولو، میں کسی کو پسند کرتی ہوں، میری شادی بھی اسی سے ہونے والی ہے۔ میں نے روحان سی ہو کر فریاد کناں انداز میں التجا کی۔ تم مجھے انکار نہیں کر سکتی، اگر تم نے مجھے انکار کیا تو میں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تم ساری عمر یاد رکھو گی۔ اس مرتبہ جن زادے نے میرے ہاتھ تھامے تھے۔ میں نے پھر سے ہاتھ جھٹکے۔ باجی کیا ہوا ہے؟ اچانک ہی آمنہ نے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہوئی۔ میرے چہرے پر اڑی ہوائیاں دیکھ کر وہ حیرت سے مجھے دیکھ کر پوچھنے لگی، کچھ بھی نہیں، تم اس کمرے کی صفائی چھوڑو، دوسرے کمرے کی کر لیتے ہیں، یہاں تو صفائی پہلے سے ہی ہوئی پڑی ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے چہرے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا اور اس کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میرا دل پھر بھی ڈر سے اندر ہی اندر کانپ رہا تھا۔ یہ رات کے پہر تم آگ جلا کر اس کے گرد چکر کیوں کاٹ رہی تھی؟ دوسرے دن ہی میرا منگیتر مجھے ملنے چلا آیا تھا۔ اس نے آتے ہی مجھے دیکھ کر مجھ سے پوچھا۔ اس کے چہرے پر حیرانگی اور جانے کیا کچھ تھا، جبکہ میں اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ کب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کل رات 12 بجے کے قریب تم یہیں پر چکر کاٹ رہی تھی۔ میرے منگیتر نے محل کی پچھلی جانب ایک درخت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ رات کو آیا تھا، لیکن ابا نے مجھے نہیں بتایا، میں سو چکی تھی۔ صبح اٹھی تو ابا نے بتایا تھا، لیکن میں تو سوئی ہوئی تھی۔ اور تم یہاں کیسے آئے تھے، وہ بھی رات پہر؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ابا تو کوارٹر میں سوتے تھے اور محل کی پچھلی جانب کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ مجھے اس پر حیرانگی سی ہوئی۔ میں تم سے ملنے آیا تھا تاکہ دیکھ سکوں تم آج کل کہاں مصروف ہو، جو بات تک نہیں کرتی۔ لیکن یہاں آ کر جو منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں تو صحیح معنوں میں چکرا کر رہ گیا تھا۔ میرے منگیتر کی نظروں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کچھ مشکوک سا ہو رہا تھا، یا پھر اس کے انداز میں بھی ایک عجیب سی کھنک تھی۔ مجھے تو رات جن زادے کی باتوں نے صحیح معنوں میں چکرا کر رکھا ہوا تھا، اور اب منگیتر کی باتیں، مجھے جانے کیوں یہ لگا کہ یہ سب جن زادے نے ہی کیا ہے اور وہی اس کام میں ملوث ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ آخر تمہیں میں کیسے یہاں نظر آ سکتی ہوں؟ میں تو سوئی ہوئی تھی، کل سارا دن محل کی صفائیوں میں لگی رہی تھی، رات تھکن سے چور، بنا کھانا کھائے بستر پر جا لیٹی تھی۔ میں نے ناسمجھی سے اسے جواب دیا۔ میری سوئی آگ کے گرد چکر کاٹنے پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ اسی پل میرا سر بھی گھوم رہا تھا، جیسے کوئی نشہ آور دوا کھا لی ہو۔ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو یا پھر مجھے بتانا ہی نہیں چاہتی؟ آخر کیا بات ہے، مجھے بتاؤ۔ دیکھو میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہاری بات کو ضرور سمجھوں گا۔ میرے منگیتر نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ اس کے چہرے پر
ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ وہ مجھے اپنی موجودگی اور مثبت کا احساس دلا رہا تھا اور میں چاہ کر بھی اسے بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے ڈر سا لگا کہ اگر میں بتا دوں گی تو شاید وہ رشتے سے ہی انکار کر دے۔ جن زادوں سے تو ہر انسان کو ہی ڈر لگتا تھا۔ کوئی بات ہوتی تو تمہیں بتا دیتی۔ شاید میں تمہارے حواسوں پر اتنا سوار ہوں کہ تم نے مجھے سوچ سوچ کر مجھے اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کر دیا ہے، جو کہ حقیقت نہیں۔ میں نے چند لمحے سوچ کر دیکھنے کا عمل بھی محبت کے رنگ کی رنگ دیا کہ جس سے محبت ہو وہ انسان کو ہر لمحہ اپنے آس پاس دکھائی دیتا ہے، خواہ حقیقت میں وہ کوسوں ہی دور کیوں نہ ہو۔ چہرے میں ہر بات میں وہی دکھائی دیتا ہے۔ تم بتا کیوں نہیں دیتی؟ آخر کیا تھا جو تم اس پل کر رہی تھی؟ تمہارے بال کھلے ہوئے تھے، تم سر دھن رہی تھی، میرے منگیتر کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ مجھے سننے کو تیار نہیں تھا۔ میں نظریں چرائے جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی حل نہیں تھا۔ تم مجھے ہراساں کر رہے ہو۔ میں سوئی ہوئی تھی۔ اگر نہیں یقین تو ابا سے جا کر بے شک پوچھ سکتے ہو، اور خبردار جو آئندہ میرے ساتھ تم نے اس طرح کا رویہ رکھا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے یک لخت غصے سے دیکھ کر اسے کہا اور منہ بنا کر وہاں سے چلی آئی تاکہ وہ مجھ سے دوبارہ یہ بات نہ پوچھ سکے، جبکہ مجھے یقین ہو گیا کہ اس بات کے پیچھے وہی جن زیادہ ہے۔ تمہیں شادی سے انکار کرنا ہوگا ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ میں بڑے کمرے میں سے کچھ سامان لینے گئی تو پھر سے دروازہ بند ہو گیا تھا۔ میں نے پہلے کی طرح خوف زدہ ہونا چھوڑ کر ڈٹ کر کھڑے ہو کر اس جن زادے کی بات سننے کو فوقیت دی تاکہ میں اس سے کھل کر بات کر سکوں۔ میں جتنا ڈروں گی وہ مجھے مزید ڈرائے گا۔ مجھے مار دو تاکہ میں بھی چین پا سکوں۔ جب سے اس محل میں آئی ہوں تم نے میرا جینا اجیرن کر کے رکھ دیا ہے۔ آخر کیوں مجھے ستا رہے ہو؟ لیکن اس سے پہلے میں نے اسے تھوڑا جذباتی طور پر ہراساں کرنے کی کوشش کی۔ مجھے لگا یہ حربہ بھی آزما لینا چاہیے کیونکہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے۔ تم اس شخص سے شادی رکوا کر مجھ سے شادی کر لو تو کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ جن زادے نے وہی ہٹ دھرمی سے شادی کا رٹا لگانا شروع کر دیا اور مجھے دل ہی دل میں طیش آئے جا رہا تھا۔ میرے بس میں ہوتا تو میں اس جن زادے کو رج کے ذلیل کرتی، لیکن بدقسمتی سے وہ آگ کی پیداوار تھا اور میں مٹی کی۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں اسے پسند کرتی ہوں اور اس کے علاوہ اپنے ساتھ کسی کو بھی نہیں سوچ سکتی۔ تم میری زندگی سے دفع ہو جاؤ، جب دیکھو ڈرا رہے ہوتے ہو۔ میں نے حقارت سے ڈٹ کر کہا۔ میں اپنے غصے پر قابو نہیں پا سکی۔ میں اسے ہی مار دوں گا۔ تم پھر کرتی رہنا ایک مردے سے شادی اور پا لینا ابدی سکون۔ جن زادے نے کمرے کی چیزیں ٹھک سے زمین بوس کرتے ہوئے قہقہا لگا کر میرے جسم سے روح کھینچ لی تھی۔ وہ میرے منگیتر کو مارنے تک جا پہنچا تھا اور میں خالی ہاتھ کھڑی تماشائیوں میں بیٹھی اپنی زندگی کو اجڑتا ہوا دیکھنے لگی جیسے کسی اور کا ذکر ہو رہا ہو۔ نہیں، تم اسے کچھ نہیں کہو گے۔ خبردار جو تم نے اسے کچھ کہا، ورنہ میں اپنی جان بھی دے دوں گی۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے چلا کر کہا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میرا دل ڈوب جائے گا یا پھر اس غم سے ہی میں گر کر دنیا جہاں سے رخصت ہو جاؤں گی۔ تمہاری جان اب میرے قبضے میں ہے۔ تم خود کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر پہنچایا تو میں تمہارے ساتھ سائے کی طرح ہوں، بچا لوں گا۔ جن زادے نے چند لمحے خاموش رہ کر بھرپور قہقہا لگا کر مجھ پر ایک سور پھونکا۔ مجھے صحیح معنوں میں چکر آئے۔ میرے گرد ایک دائرہ طے کر دیا گیا تھا جسے میں چاہ کر بھی ختم نہیں کر سکی تھی۔ میں تم سے جب محبت نہیں کرتی تو تم کیوں میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ زبردستی محبت نہیں ہوا کرتی اور ایک انسان اور جن زادے کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا۔ پھر کیوں تم مجھے ستا رہے ہو؟ بخش دو میری جان اور سکھ سے جینے دو۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہا۔ اگر تم نے انکار نہ کیا تو کل تم اسے مرا ہوا پاؤ گی۔ مجھ سے شادی کر لو گی تو اس کی زندگی بچ جائے گی۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تم کیا چاہتی ہو؟ جن زادے نے کہا اور اسی پل آمنہ کمرے میں آئی۔ میں نے رخ پھیر کر اپنے آنسو فوراً صاف کیے تاکہ اسے میری کیفیت کا ادراک نہ ہو سکے۔ میں نے اپنے آپ کو ایک عجیب کشمکش میں ڈال دیا تھا۔ اگر ابا کے ساتھ محل میں نہ آتی تو آج یوں مجھے رونا نہیں پڑتا، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا سوائے پچھتاوے کے۔ جو ہونا تھا اور جو طوفان زندگی میں آنا تھا وہ تو آ چکا تھا۔ ساری رات میں بس جن زادے کی دھمکیوں کو سوچتی رہی تھی۔ اگر اس نے منگیتر کو مار دیا تو بھی وہ مجھے حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا زندہ رہنا بے حد ضروری تھا۔
اور اس سب میں مجھے ایک مشکل ترین فیصلہ لینا پڑا۔ ساری رات میں نے تو جاگ کر گزاری تھی۔ دوسرے دن ہی چھٹیاں گزارنے میں اور ابا اپنے گھر چلے آئے تھے۔ 2 دن تو میں خاموش رہی، لیکن تیسرے دن ہی امی کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ دل ہی دل میں کئی خدشات تھے اور رسوا ہونے کا ڈر بھی۔ میں یہ شادی نہیں کر سکتی، میں نے سر جھکائے امی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس مرتبہ امی نے مجھے کافی سنانی ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ اتنے عرصے سے تم ہمیں مناتی رہی ہو اور اب کہہ رہی ہو کہ تمہیں شادی نہیں کرنی۔ امی نے مجھے قدرے حیرت سے دیکھا اور بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگی۔ ان کا حیران ہونا بنتا تھا۔ جس شخص کے لیے میں نے ماں کی ناراضگی تک سہ لی تھی، آج اسی سے دستبردار ہونا حیرت کی بات ہی تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ شادی نہیں کرنی اور کوئی مجھ سے زور زبردستی نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے کوشش کی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ میں نے صاف صاف دو ٹوک انداز میں بات کرنا ضروری سمجھا تھا تاکہ ایک ہی بار میں بحث ہو کر بات ختم ہو جائے۔ دوبارہ موضوع کا چھڑ جانا میرے لیے اذیت کا باعث بن سکتا تھا، جو میں قطعاً نہیں چاہتی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ تمہارا دماغ خراب لگ رہا ہے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ہمیں بیوقوف سمجھا ہوا ہے کیا، یا پھر پاگل سمجھ بیٹھی ہو؟ سچ سچ بتاؤ کیا ہوا، ورنہ میں بھول بیٹھوں گی کہ تم میری بیٹی ہو۔ مار مار کر میں جینا حرام کر دوں گی تمہارا۔ امی نے ماں والے جلال میں آ کر میرا بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے مجھے ہوش میں لانا چاہا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوں، اور وہ منگیتر پر بھی شک و شبہات ظاہر کر رہی تھی کہ اس نے دھوکہ نہ دے دیا ہو۔ آپ مجھ سے زبردستی کریں گے تو میں بھی بتا دوں گی، مجھے کوئی غلط قدم اٹھا لوں گی، بعد میں پچھتاوا آپ کو ہی ہوگا اور رونا بھی آپ کو ہی ہے۔ میں نے سرد انداز میں سر جھکائے کہا۔ مجھ میں اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ میں امی سے سر اٹھا کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکوں۔ دل ہی دل میں جن زادے کو میں نے ہزاروں گالیوں سے نوازا، جس نے میری زندگی میں آ کر مجھے یوں رسوا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، اچھی بھلی مطمئن زندگی جی رہی تھی، لیکن ایک پل میں میری دنیا ہی اجاڑ دی گئی تھی۔ کیا کیا نہ سوچا تھا کہ شادی پر سب خواب پورے کروں گی، مگر قسمت میں خوابوں کا چکنا چور ہونا ہی لکھا تھا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی، کچھ عرصہ پہلے جس کی خاطر تم لڑتی رہی ہو، آج کیا ہوا ہے کہ تمہیں سب یوں اچانک دستبردار ہونا پڑا ہے؟ کوئی بات ہے، کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، مل بیٹھ کر حل کرا لیتے ہیں۔ بات پوری برادری میں پھیل گئی ہے، تمہارے انکار کی وجہ سے تو عزت اچھالی جائے گی۔ امی نے اس مرتبہ نرمی سے میرا ہاتھ تھام کر مجھے مطمئن کرتے ہوئے اندر کی بات جاننا چاہی۔ وہ سمجھ گئی تھی اکھڑے انداز میں پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، جبکہ سیدھے انداز میں بھی پوچھنے پر میں نہیں بتا سکتی تھی۔ آپ کو عزت اور برادری کی پڑی ہے، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے امی کو ایک سرد نگاہ سے دیکھ کر تلخی سے کہا، لوگ تمہاری بھی عزت پر کیچڑ اچھالیں گے۔ پہلے کیا کم ناک میں دم کیا ہوا ہے جو تم چاہ رہی ہو مزید کچھ ایسا ہو؟ امی نے پھر سے جلال میں آنا چاہا۔ ان کے غصے کو ہوا دینے والی بھی میں خود ہی تھی، لیکن میں مجبور تھی۔ مجھے اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، شادی میں نے کرنی ہے تو مطلب کہ مرضی بھی میری ہونی چاہیے، اور میری مرضی یہی ہے کہ مجھے شادی نہیں کرنی، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، اور وہاں سے نکل کر دوسرے کمرے میں آ کر چڑخنی چڑھا کر اندر بیٹھ کر زار و قطار رونے لگی۔ امی کے سامنے تو میں بڑی ہمت اور حوصلے سے کھڑی تھی، لیکن اب ساری ہمت اڑنچھو ہو چکی تھی۔ مجھے بتا کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تھا۔ جب وہ میری ہم شکل دکھا سکتا تھا تو کچھ بھی کر سکتا تھا، اور میں رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ تم کسی بات پر ناراض ہو کیا؟ میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میری بہن فون لے کر میرے پاس چلی آئی اور تھما کر مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ چند ثانیے میں فون تھامے سوچوں میں گم رہی، پھر ناچار کان سے لگا کر پہلے گلا کھنکار کر سلام کیا۔ حال چال کے بعد میرے منگیتر نے اچانک سے سوال کیا، جس کا مطلب تھا کہ اسے میرے انکار کی خبر پہنچ چکی تھی، اور جبھی وہ پوچھ رہا تھا اس کے لہجے میں گہری خاموشی اور مایوسی تھی۔ میرے دل پر گھونسا پڑا، لیکن اس پر مجھے اپنے جذبات پر قابو رکھنا تھا، نہیں تو۔ میں نے 2 لفظ لبوں سے ادا کیے، تو پھر شادی سے انکار، یکدم سے تمہارا رویہ بدل جانا، یہ سب کیا ہے؟ اگر کوئی بات بری لگی ہے، کوئی وجہ ہے تو بتا دو، یوں رشتہ کیسے ختم کر سکتی ہو؟ جانتی ہو نا، ہم دونوں نے وعدے کیے تھے۔ کیا کچھ نہیں کہا تھا؟ وہ تڑپ کر بولا، اس کے لہجے میں بے بسی تھی، التجا تھی، جیسے وہ بھی بے یقینی سے میرے عمل سے
شدید قسم کے صدمے میں تھا۔ کون سا وعدہ اور کس بات کا ذکر؟ مجھے تم سے کوئی محبت نہیں تھی اور نہ کبھی ہوگی۔ سب وقتی جذبات تھے جو ختم ہو گئے، اسی لیے شادی کر کے تمہاری زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی، سو انکار کر دیا۔ مجھے امید ہے تم میری بات کو سمجھو گے اور کوئی زور زبردستی نہیں کرو گے۔ میں نے اپنے آنسوؤں کا گلا گھونٹ کر جذبات کو ایک قفل میں بند کر دیا۔ میرا لہجہ کپ کپا رہا تھا، جسے میں نے چند پل چپ ہو کر قابو میں کیا اور نہایت سرد آواز میں ایک لمبا جملہ کہا۔ میں جانتی تھی میری اس بات پر میں بے وفا اور جانے کیا کچھ کہلائی جاؤں گی، لیکن اس پل فرار کی یہی درست راہ تھی، سو مجھے یہی انداز اپنانا پڑا۔ تو وہ سب کیا تھا جو تم مجھ سے کہا کرتی تھی؟ ہر بات جو اقرار میں بولا کرتی تھی؟ اس نے تڑپ کر مجھ سے عہد و پیما کی وضاحت مانگنا شروع کر دی۔ وہ عہد جو مجھے آج بھی عزیز تھے، لیکن اس کی زندگی کی خاطر مجھے چھوڑنے پڑ رہے تھے، بھلانے پڑ رہے تھے اور ان کو جھوٹ کہنا پڑ رہا تھا۔ وہ سب جھوٹ تھا، فریب تھا۔ بھول جاؤ اور آئندہ مجھ سے رابطے کی کوشش مت کرنا، میں نے سختی سے اسے کہا اور فون بند کرنے لگی تھی کہ اچانک اسپیکر سے اس کی دکھ بھری آواز ابھری۔ ایسے تو میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ وعدے، وہ قسمیں، ساتھ نبھانے کے عہد کچھ بھی بھول جانے کے قابل نہیں ہیں۔ اگر ہوتا تو شاید چھوڑ دیتا، لیکن یہاں میری عزت نفس کی بات ہے۔ اس حد تک آ کر یوں خالی تہی دامہ ہونا پڑ رہا ہے تو ہرگز نہیں رہ سکتا۔ بہتر ہوگا کہ تم اپنا دماغ درست کر لو جتنا جلدی ممکن ہو سکے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پہلے ایک جملے پر وہ دکھ میں بولا تھا، لیکن آخر میں وہ میری روح تک میں سرایت کر گیا۔ غصے سے بھرپور آواز میں اس نے مجھے باور کرانا چاہا، جبکہ میں خاموش سی ہو گئی تھی۔ چلو دیکھ لیتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو، زور زبردستی یا پھر کچھ اور بات، لیکن اس کا نقصان تم جلد ہی بے حد اٹھانے والے ہو، اتنا یاد رکھ لینا۔ میں نے پرسکون انداز میں کہہ کر اسے ہی مزید بہلا کر فون بند کر دیا۔ مجھ میں مزید سکت نہ تھی کہ اس کی جلی کٹی یا سہمی ہوئی آواز میں دہائیاں سنتی۔ وہ مجھے جذباتی طور پر کمزور کر رہا تھا اور مجھے اس کی زندگی کی خاطر اپنے جذبات کا مکمل طور پر قتل کرنا ہی تھا، ورنہ اس کا نقصان میں نے ہی بھاری قیمت میں اٹھانا تھا، وہ بھی اسی کی جان جانے کی صورت میں۔ جن زادے نے یہی ایک دھمکی تو دی تھی۔ دوسرے دن مجھے بے حد بے چینی سی ہو رہی تھی۔ میں ایک درس میں چلی گئی جو گھر کے تھوڑا قریب ہی تھا۔ وہاں مرد و عورت دونوں کا اہتمام تھا۔ درس لے کر جب میں واپس گھر کے لیے نکلنے لگی تھی تو اچانک ہی میری نگاہ اپنے منگیتر پر پڑی جو ایک عالم کے پاس بیٹھے تھے۔ جو باجی درس دیتی تھی وہ عالم اسی کے بڑے بھائی تھے، جنہیں میرا منگیتر جانتا تھا۔ کیوں پریشان ہو؟ خیریت؟ میں وہیں کھڑی ہو کر ان کی باتیں سننے لگی۔ میرا منگیتر خاموش بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر دکھ کی ایک داستان رقم تھی۔ عالم نے اسی کے لیے اس سے وجہ جاننا چاہی۔ جی بابا، سب ٹھیک ہے، میرے منگیتر نے دھیرے سے مسکرا کر جواب دیا، جبکہ میں جانتی تھی وہ کتنا ٹھیک تھا۔ جو زخم میں اسے دے چکی تھی اس کے بعد ٹھیک ہونا کہاں بنتا تھا، بس ایک دکھاوا تھا، حالانکہ چہرے پر اداسی کی ایک داستان موجود تھی۔ مجھے یاد تھا جب ایک دن میں نے اسے کہا تھا، فرض کرو بے وفائی کر لوں تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا، سیدھے لفظوں میں مجھے جان سے مار دینے کی دھمکی دی تھی کہ اگر میں واقعی میں بے وفا نکلی تو کوئی بعید نہیں کہ وہ مجھے مار ہی دے گا۔ اس بات کا میں نے اس کا کئی ماہ تک مذاق اڑایا تھا، ہنستی رہتی تھی کہ محبت میں بے وفائی کی جائے تو مار دینے کا بھی اصول ہوتا ہے، لیکن یہ غلط ثابت ہوا تھا۔ بے وفائی کے باوجود بھی ایک صدمہ لاحق تھا، مار دینا تو ذہن میں تھا ہی نہیں۔ تو پھر اتنا چپ چاپ کیوں ہو؟ عالم نے اس سے خاموشی کی وجہ جاننا چاہی۔ باجی کے بھائی سے میں بھی ملی ہوئی تھی، وہ کافی ملنسار شخص تھے، بے حد محبت سے پیش آنے والے، عزت دینے والے۔ وہ میں جس کو پسند کرتا ہوں اس نے شادی سے انکار کر دیا ہے، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، بڑی عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ میرا ذکر کر بیٹھا تھا، جبکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ آگے بڑھ کر اسے روکوں یا پھر وہاں سے بھاگ جاؤں۔ میں وہاں سے جانا چاہتی تھی، لیکن میرے قدم وہیں جم گئے تھے جیسے میں وہیں جم چکی ہوں یا زمین میں ہی دفن ہوں۔ کیسی حرکتیں؟ مجھے بتاؤ، کوئی حل نکال لیتے ہیں۔ عالم نے دھیمی آواز میں محبت سے پوچھا۔ بابا، وہ آدھی رات کو گھومتی ہے اور جانے کیسی عجیب حرکات اپنا لی ہیں، لہجہ بھی بدلا ہوا ہے۔ اس نے پریشانی سے اپنی پیشانی کی نس کو دباتے ہوئے کہا،
وہ نس عموماً تبھی دباتا تھا جب وہ پریشان ہوتا تھا یا پھر ذہنی تکلیف سے دوچار ہوتا تھا، اور اس پل وہ دونوں کیفیت میں گھرا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ کوئی جن زیادہ ہے آسیب کی صورت میں، اور وہ بہت خطرناک ہے۔ عالم نے ورد کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، اور 5 منٹ بعد آنکھیں کھول کر انہوں نے میرے منگیتر کو حقیقت بتا دی، جبکہ میرا یہاں جمے رہنا بھی مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ جن زیادہ میرے ساتھ ہی ہے، اسی کی وجہ سے میں وہاں جمی ہوئی تھی۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں، اس کا کیا حل ہے؟ میرے منگیتر نے یکدم بے چینی سے حل جاننا چاہا۔ حل تھوڑا آسان ہے اور تھوڑا مشکل ہے، لیکن مجھے اپنے ساتھ پرسوں لینے آ جانا، پھر میں سارا طریقہ کار بتا دوں گا۔ عالم نے قدرے دھیرے سے کہتے ہوئے میرے منگیتر کو مطمئن کرنا چاہا، جبکہ مجھے جن زادے کے عمل سے خوف آنے لگا۔ میں نے لبوں سے کچھ لفظ ادا کرنا چاہے، لیکن میری زبان بھی گنگ ہو گئی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، میں پرسوں صبح سویرے آ جاؤں گا، تب حل بتا دیجیے گا۔ میرے منگیتر نے سر ہلا دیا۔ ہاں تم پریشان مت ہو، اللہ کے کرم سے سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ عالم نے اسے تسلی دی، اور وہ وہاں سے جب اٹھا تب میں بھی یک لخت اپنی جگہ سے ہل گئی تھی۔ جن زادے نے مجھے بھی آزاد کر دیا تھا۔ میں گھر آ کر شام گئے ابا کے ساتھ ہی محل کی جانب روانہ ہو گئی تھی۔ محل آ کر مجھے وہی قہقہے اور جن زادے کی دھمکیاں سننے کو ملنے لگی۔ 2 دن بعد ہی جب میرا منگیتر عالم کے ساتھ آیا تو اچانک میرے ارد گرد ایک دھواں سا اٹھنا شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں مجھ تک آتے، جن زادے نے مجھے اپنی قید میں لے لیا تھا۔ کون ہو تم؟ اس کو کیوں ستا رہے ہو؟ عامل بابا نے اپنی دبنگ آواز میں پوچھا۔ اس کو بتایا تو تھا کہ شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں جن زادہ ہوں۔ اس دن میں نے سب سن لیا تھا، آج اسے تم دونوں بچانے آئے ہو۔ ہا ہا ہا، جن زادے نے قہقہے لگا کر کہا۔ وہ پہلی مرتبہ ایک روپ میں سامنے آیا تھا، سرخ و سیاہ رنگت، خوفناک صورت، جیسے کوئی آسیب زدہ سا چہرہ ہو۔ میں تو دیکھ کر ہی جھرجھری لینے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اتنا تو مجھے بھی علم ہے، لیکن تم اس کی جان چھوڑنے کا کیا کفارہ لوگے؟ عامل نے تحمل سے پوچھا۔ ان کے چہرے پر اطمینان دیکھنے لائق تھا۔ میں کفارہ نہیں لوں گا، صرف اسے ہی حاصل کروں گا۔ ہر حالت میں جو کرنا چاہو کر سکتے ہو، جن زادے نے ہٹ دھرمی سے کہا، جیسے میں انسان نہیں کوئی چیز ہوں۔ تم اگر اس کا پیچھا نہیں چھوڑو گے تو میں تمہیں اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے اٹھا دوں گا۔ بہتر ہے کہ سیدھی طرح تم چھوڑ کر خود ہی چلے جاؤ۔ عامل نے سختی سے کام لیا۔ میں نہیں جاؤں گا، اگر تم لوگوں نے زور زبردستی کی تو تم سب کو بھی جان سے مار دوں گا۔ جن زادے نے بھی جنون میں آ کر دھمکایا۔ وہ پانی لاؤ اور اس کمرے کے چاروں کونوں میں ڈالو اور 7 سورہ جن پڑھتے جانا۔ عامل بابا نے پانی کا جگ میرے منگیتر کو لا کر چھڑکنے کو کہا، اور وہ ویسے ہی ان کے حکم کی تکمیل کرنے لگا۔ پانی چھڑکتے ہی جن زادہ مچھلی بے آب کی مانند تڑپنے لگا۔ اس کی چیخیں بلند ہونے لگیں۔ اب مجھے تم لوگ نقصان پہنچا کر بتاؤ، پہلے تو تم لوگوں نے مجھے ہلکے میں لے لیا تھا نا، اب میں اس کے جسم سے نہیں نکلوں گا۔ جو کرنا ہے کر لو، اگر اس کے جسم سے نکالو گے تو یہ بھی مر جائے گی۔ میں نے تو سوچا تھا شادی کروں گا، لیکن یہ تو میری ہی جان خطرے میں ڈال رہی ہے۔ پہلے میری محبت تھی جو چپ رہا، اب میں اسے بھی جان سے مار دوں گا۔ میں نے تو سوچا تھا یہ اس کا چاہنے والا اس دن آگ کے گرد چکر کاٹتے دیکھ کر خود ہی انکار کر دے گا، لیکن یہ محبت کا جانشین اپنی محبت کو بچانے کی ترکیبیں سوچنے لگا، اور یہ بے وقوف سب کچھ اسے بتا گئی۔ اب اس کی سزا تم دونوں کو ملے گی۔ وہ جن زیادہ سب کہنے کے ساتھ ہی میرے وجود میں گھسا۔ میرے اندر آتے ہی مجھے اپنا آپ ایک اذیت میں ملتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا دم گھٹ رہا تھا۔ میں بولنا چاہتی تھی، لیکن میرے بولنے سے پہلے ہی وہ ہنستا اور میری آواز وہیں بند ہو جاتی تھی، جیسے سانس ہی گھٹ جائے گا اور میں مر جاؤں گی۔ اسے کچھ مت کہنا، گلا چھوڑو اس کا، مت مارو، چھوڑ دو اسے، ورنہ میں تم پر پانی چھڑک دوں گا۔ میرا منگیتر میری کیفیت بھانپ کر یکدم چلا کر بولا، ہا ہا ہا، چھڑک لو، شاید اثر کر جائے، پانی ڈالو گے تو یہ بھی مرے گی میرے ساتھ ہی۔ جن زادے نے قہقہے لگا کر کہا۔ وہ اس حالت کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ بابا آپ کچھ کریں۔ میرے منگیتر نے پانی کا جگ وہیں رکھ کر عامل سے فریاد کی۔ وہ میری حالت دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ یہ پانی اس کے پیروں پر ڈالو اور ساتھ آیت الکرسی پڑھو، میں بھی ورد کرتا ہوں، پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پانی کے جگ پر عامل نے کافی دیر تلک کچھ پڑھ کر پھونکا اور پھر اسے تھما دیا۔
وہ پانی عامل کی ہدایت کے مطابق پیروں پر چھڑکتے ہی جن زیادہ میرے وجود سے نکل کر کمرے کی گرد چکر کاٹتے ہوئے دیواروں سے ٹکراتے ہوئے چیخنے لگا۔ اس کی آواز میں ایک درد تھا جیسے وہ تکلیف میں ہو۔ وہ چکر کاٹتے ہی چیختے چیختے بالآخر وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ عامل بابا نے اس پر کچھ پڑھا اور وہ لمحے میں ایک چھوٹے سے بونے کی شکل اختیار کر گیا، اور عامل بابا نے اسے ایک بوتل میں قید کر کر اسے ایک آگ میں پھینک دیا تاکہ وہ دوبارہ زندہ نہ ہو سکے۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں مصیبت میں ہوں؟ میں تو ویسے ہی سب جانتے ہوئے بھی ہنس کر اپنے منگیتر سے پوچھنے لگی۔ جب تم نے انکار کیا اور اس سے پہلے آگ کے چکر، تمہارا بوکھلا جانا، بار بار ڈر کر ارد گرد دیکھنا مجھے چوکنا کر گیا تھا۔ میں نے اپنے مدرسے کے عالم کو بتایا تو پھر انہوں نے میرے ساتھ آ کر پھر مدد کر دی، اور آج تم بالکل ٹھیک ہو۔ اس نے اطمینان سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے اس پر بے حد پیار آیا۔ اللہ کا شکر ہے میں اس جن زادے کے چنگل سے بچ گئی، اور یہ تمہاری سچی محبت ہی ہے جس نے مجھے بچا لیا۔ میں نے اپنے نرم انداز میں اسے مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا، ہاں بالکل، اب تو شادی سے انکار نہیں ہے نا؟ وہ مجھے غصے سے دیکھ کر بولا۔ میں جانتی تھی میرے انکار پر میں کیا کچھ کہہ چکی تھی جس پر وہ اب غصے کا اظہار کرنے والا تھا، لیکن مجھے خاموش رہ کر ہنستا دیکھ کر وہ بھی مسکرا دیا۔ بالکل بھی نہیں، جب چاہو بارات لے کر آ سکتے ہو، میں نے اجازت دیتے ہوئے کہا، تو دونوں مسکرائے۔